अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में 3 अहम खबरों के हवाले से बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये कि नून लीग में जो नई तैनातियां सामने आ रही हैं, पहले इसहाक डार साहब की और अब राना सनाउल्लाह को फेडरल कैबिनेट में पहुंचा दिया गया मुशीर की हैसियत से। इसका क्या मतलब है और ये सियासी मामलात को किस सिमत में लेके जाएगा। और फिर इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बदलते हुए नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या नहीं करनी। कोई कहता है कि टास्क दे दिया गया है, कोई कहता है सिर्फ सियासी जमातों से बात होगी। एग्जैक्टली पीटीआई क्या पॉलिसी है जिसके ऊपर काम कर रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज की सबसे अहम खबर कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, और ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे किसान भाई, उनके साथ क्या हो रहा है। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त क्यों दी कि वो गंदम को इंपोर्ट किया जाए, जिसकी वजह से एक बहरानी कैफियत है और किसान बरादरी किस तरह से सफ़र कर रही है। इस पर भी बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ाद, आप हमें ज्वाइन करें। जी फ़ाद, ये नून लीग का क्या मामला है? अब तैनातियाँ हो रही हैं, ये डुअल मीनिंग है, सामने कोई और होगा, ड्राइविंग सीट पर कोई और होगा, एग्जैक्टली क्या चल रहा है? बिल्कुल बतूल, शुक्रिया। देखिए, अभी हम जरा नून लीग के बारे में जरा तफसील से बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कि कल एक फैसला आया है अदालत से, जिसमें जो साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, इनके खिलाफ जो एक रेफरेंस चल रहा था नैब में, जो इनके ऊपर एक कुछ इल्जामात लगाए गए थे, जो कि बाय द वे उस जमाने में भी जब ये मामला शुरू हुआ था तो बिल्कुल एक यानी बड़ा क्लियर था कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केस है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में नैब की क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से वो उस जो है पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान जो है वो नैब के जरिए जो है वो लोगों को हाउंड किया जा रहा था। तो ये मामला हुआ था इन दोनों के खिलाफ। ये एक बड़ा ही कमजोर, बल्कि मैं तो कहूँगा मुज़हिका खेज किस्म का केस था, वो लाया गया। और उसके बाद उसके नतीजे में दोनों को, शाहिद खकान अब्बासी साहब को और मिफ्ता इस्माइल साहब को, दोनों को जेल में रखा गया। कई माह जो है वो जेल में रहे। और शाहिद अब्बासी साहब को तो ये कहा जाता है कि जो डेथ सेल होता है उसमें रखा गया। और उसके बाद ये मामला चलता रहा और बिल आखिर कल अदालत ने ये जो है वो तमाम जितने भी इल्जामात थे उनके ऊपर, उनको जो है वो बिल्कुल फारिग कर दिया और इन दोनों को बेगुनाह करार दिया। अब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं बतूल, क्योंकि ये एक बड़ा ही, यानी कि जब आप इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो बहैसियत पाकिस्तानी आपको जितना भी दुख हो वो कम है, क्योंकि आपको ये अंदाजा होता है कि यहां पे पाकिस्तान में किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो इदारों को इस्तेमाल कर और अपने जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ किस तरीके से उनको परसिक्यूट करती है कि और ये निज़ाम जो है उसकी इजाज़त देता है। और लोग ये नहीं समझते, या शायद हमें भी आदत हो गई है बतूल के हम भूल जाते हैं कि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे कोई भी हो, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये शाहिद खकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुआ है, हर दौर में ये हुआ है। उससे जो उन पर बीती है वो सिर्फ वो और उनकी फैमिलीज ही जानते हैं। और बल्कि कल एक प्रोग्राम में जब मिफ्ता इस्माइल साहब से ये पूछा गया तो मैं वो देख रहा था। और आप देखिए, मेरे ख्याल में मैं और क्या बयान करूं, अगर आपके पास वो क्लिप है तो आप दिखा दें ताकि उस पर थोड़ी सी बात कर लें। जी फहद, आप ये देखें कि कितना पेनफुल है और आप ये कितना शर्मनाक है कि वो हमारे लोग जो कभी मुंतखब हैं या जो पार्टीज़ के फेवरेट रहे हैं या वो मकबूल हैं लोगों में, वो जब टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आपको रोते हुए दिखाई देते हैं तो वो मैसेज क्या जाता है। ऑल्दो फात साहब, हमारे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं सियासतदानों से, लेकिन मुझे यकीन है कि हम में से कोई भी एक दूसरे को इस हालत में नहीं देखना चाहता। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब भी एक प्रोग्राम में रो पड़े थे। फवाद चौधरी साहब ने भी बड़े, जब पावर में थे तो बड़े कुछ फैसले गलत किए, लेकिन नोबडी वांट्स दिस। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, यही वो, यानी वो तो चले उनके तो आंसू बह रहे थे, लेकिन ये इस निजाम का रोना है और मुझे ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ये तो दुख की बात है। अब देखिए, ये उस जमाने में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो इक़्तिदार में थे और वो बड़े धड़ल्ले से सब कुछ करते थे। यानी क्या बातें जो हैं वो नहीं की थी उस वक्त इमरान खान साहब ने, ओके जी मैं जेल में ये लोग हैं इनको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और ये तमाम लोग जो पीटीआई वाले ये मजाक उड़ाया करते थे
یعنی یہ ہنسا کرتے تھے، یہ طنز کرتے تھے جب اس طریقے سے ان کے مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہوتا تھا، اور وہ یہ شاید سوچتے نہیں تھے کہ کبھی ان پہ بھی برا وقت آئے گا. وہ آیا، اور اب وہ یہ اسی طرح کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ہوا یا شاہد عباسی صاحب کے ساتھ ہوا. ایشو یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور بار بار جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی غلطیوں سے نہیں سیکھتے. آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ یہ ایک طریقے سے شکایت کی کہ جی مجھے میرے کسی بھی جو فارمر ان کی جو پارٹی تھی اس کے جماعت کے کسی بھی شخص نے جو ہے مجھے مبارکباد دی، تو آگے سے حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ داغ دی، ایک پوسٹ داغ دی کہ جی آپ کو جو ہے وہ ہمارے اوپر خیال نہیں ہے. اب دیکھیں یہی وہ غلط اپروچ ہے، یعنی ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اور اس وقت بھی جسٹیفائی کرنا، اس وقت بھی یہ کہنا کہ نہیں جی ٹھیک ہے اب آپ ابھی ہماری بات کریں، بھائی اس وقت تو آپ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے تھے. تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. بطول ایک وقت آنا ہے جب پاکستان میں بھی وہ اس طرح کا نظام آئے گا، جب اس طرح کے معاملات کی، اس طرح کی پرسیکیوشن کی، اس طرح کی ایگزیکٹو کو استعمال کر کے مخالفین کو رگڑا لگانے کا یہ جو کلچر ہے یہ ختم ہوگا. ایک اس طریقے سے سسٹم ایوالو ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ قانون کے تحت کارروائی کرے گا، چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں. یہ ہماری دعا تو ہے بطول، دعا ہے، اس سے آگے میں کیا کہوں. کیونکہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ کیا مجھے یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو انفارچونیٹلی سے میرے پاس کوئی مثبت اس کا جواب نہیں ہے. لیکن بحیثیت پاکستانی یہ ہم سب کی دعا ہے. یعنی آج جب مفتاح اسماعیل صاحب کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی خون کے آنسو ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ان کے مخالفین کے ساتھ ہوتا ہے تو تب بھی. تو اکراس دا بورڈ جو ہے وہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. بہرحال میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک اور بات میں اس میں، اور اب ذرا اگر آپ اجازت دیں. جی میں اس میں بس ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کی اگزامپل ہے یا عمران خان نے جیسے پرسیکیوٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ تو کسی نے یہ نہیں کیا تھا. تو جب عمران خان کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرے تھے تو وہ زیادہ کرٹیسائز اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو وہ کسی سائیکل کو کنٹینیو نہیں کر رہے تھے، وہ اس کے موجد تھے کہ انہوں نے اپنی اس اتھارٹی کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا. بالکل. اور اسی لیے جو ہے وہ ہم سب بھی امید کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان بھی ایسی جگہ بنے، ایک ایسا ملک بنے، ایک ایسا معاشرہ بنے جہاں پہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. اور جب ہم یہ سیاسی کارروائیوں کی بات ہی کر رہے ہیں تو اب ذرا آج گفتگو کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. بطول میاں جاوید لطیف صاحب ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور پچھلے کئی دنوں سے تو خبروں کی زینت بنے ہوئے. سو بہت شکریہ. بالکل فارچونیٹ کہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جاوید لطیف صاحب، یہ ابھی ویسے تو میں ابھی آپ سے نون لیگ کے معاملات پہ تھوڑا سا تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی میں اور بطول یہ بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کل عدالت نے جو ہے وہ ان کو بری کر دیا، باعزت بری کیا ہے، شاہد عباسی صاحب کو بھی، مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی. اور ابھی پروگرام میں کل رات کو بیٹھ کر بڑی یعنی دل دکھانے والا وہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکے اور اشک بار ہو گئے جب وہ سنا رہے تھے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا. جاوید صاحب، یہ ختم ہونا چاہیے کلچر یہ پاکستان میں جو ہے کہ اپنی مخالفین کو اس طریقے سے رگڑا لگانا. آپ کی جماعت بھی جو ہے وہ بھی اس کی وکٹم بن چکی ہے، اب دوسروں میں برا وقت آیا ہوا ہے. ختم ہونا چاہیے، کیسے ہوگا؟ میں فہد آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے دیکھیں نا. آپ نے کوٹ کیا خاقان عباسی صاحب اور ان کے سارے رفقا کو 21 ارب کا الزام لگا کہ 21 ارب کا نقصان پہنچایا گیا. دیکھیں بدقسمتی سے 21 روپے بھی نہیں نکلے اور آپ نے اس کو کس طرح رگڑا دیا اور کس طرح ان کے عزیز و اقارب میں ان کا امیج، ان کے جو رفقا تھے ساتھ، ان کے لوگوں کا اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، دنیا بھر میں ایک رائے بن چکی ہوگی کہ چلو 21 ارب نہیں کھایا تو ارب تو کھایا ہی ہوگا. مطلب یار، اور اس کے بعد آپ واپس لے رہے ہیں 6-7 سال بعد اس کیس کو واپس. اور اسی طرح جو آپ کوٹ کر رہے ہیں، میں تو ابھی بھی فہد صاحب
میں کبھی یہ ذکر نہیں کرتا، لیکن آج آپ نے بات کی ہے تو میں کہنے لگا میرے پہ نیب کے ابھی تک کیس پینڈنگ ہے، اور بنائے کس نے ہیں؟ عمران خان صاحب نے۔ اور جس طرح عمران خان صاحب نے وہ شہزاد اکبر کو استعمال کیا، اور شہزاد اکبر صاحب آگے فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، اور وہ تو کبھی نام لیتے تھے جنرل باجوہ صاحب کا بھی، کہ وہ چیخوں کی آواز سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی۔ تو یار یہ کیا طریقہ ہے کہ جو طاقت میں آتا ہے یا طاقت جس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ اپنے مخالف کو ذبح کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، نہ کہ ریاست کے لیے، قوم کے لیے اس طاقت کو استعمال کرے۔ بالکل غلط ہے، میں کروں یا کوئی اور کرے۔ ہاں آج کل بالکل، اور آج کل تو خیر پی ٹی آئی والے بھی جاوید صاحب یہی رونا رو رہے ہیں، اور نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ اگر کہنا کہ نہیں جی کیونکہ انہوں نے کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کم از کم۔ میں تو کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو جائز طریقے سے پکڑا گیا ہے، جس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کو بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ صرف ذاتی دشمنی یا کی وجہ سے یا سیاسی دشمنی کی وجہ سے ان کا رگڑا لگانا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس پہ میں اور آپ اور ہم بطول میرے خیال میں اور تمام پاکستانی متفق ہیں۔ جاوید صاحب تھوڑا سیاسی گفتگو ہو جائے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریفلی؟ فاض صاحب میں ایک عرض کرتا ہوں، جو بطول صاحبہ بات کر رہی ہیں، آپ بات کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، کیا آپ بھی اس کیبنٹ میں کا حصہ رہے ہیں؟ ہم ہر کیبنٹ میں کہتے تھے کہ جو غلط کاریاں ہوئی ہیں، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو کرپشن ہوئی ہے، ان اداروں سے، ان ڈپارٹمنٹ سے وہ چیزیں سامنے لائی جائیں۔ مگر ہوتا تو یہ ہے کہ سیاستدان 20% اگر کھا رہا ہے تو 80% تو وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ پھر وہ آپ بدل بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے 80% کو چھپانے کے لیے آپ کے 20% بھی باہر نہیں آنے دیتے۔ اور یہ ہوتا کیا 4 سالوں میں کرپشن عمران خان کی آسمان کو چھو رہی تھی، مگر کوئی چیز سامنے آ سکی ہے؟ نہ نگران سیٹ اپ میں آ سکی، نہ ہمارے 18 ماہ میں آ سکی، نہ اب 3 ماہ گزر گئے آج آ سکی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گندم سکینڈل جو ہے ایک عمران خان کے دور میں بنا تھا، چینی سکینڈل عمران خان کے دور میں بنا تھا، کیا 18 ماہ کی حکومت اس کو سامنے لا سکی یا آج لا سکی؟ یا آج نگرانوں کے دور میں جو گندم آج آئی ہے اور کسان رول رہا ہے، کسان اپنی گندم جو ہے وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے، موسم کو بھی دیکھ رہا ہے اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ $1.25 ارب جو برباد کر دیا گیا میرا اور آپ کا، اس کا کوئی حساب لینے والا ہے؟ یہ بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے۔ ہاں یہ بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا کچھ سیاسی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ جاوید صاحب آپ پچھلے کوئی 10-12 دن، 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے آپ اور ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں جاوید صاحب نیوز میکر، یعنی وہ شخص جو کچھ بھی بولے اور وہ خبر بن جائے۔ تو آپ اور رانا صاحب جو ہے وہ اس وقت کے بہت بڑے نیوز میکر بنے رہے ہیں، اور وہ اس لیے بنے رہے کیونکہ آپ کو ان سے کوئی رنجش تھی، ان کو آپ سے رنجش تھی، اور آئے دن جو ہے وہ کچھ معاملات چلتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ آپ اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کندھے سے کندھا جوڑ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ کسی نے ساتھ بٹھایا، کسی نے کہا کہ ایسا نہ کریں، جو باتیں آپ نے ٹی وی لی ہیں وہ بند دروازوں کے پیچھے کریں۔ یہ دوستی کیسے ہوئی؟ نہیں فاض صاحب، دشمنی بھی کوئی نہیں تھی، اختلاف رائے ہونا جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اپنی رائے ہوتی ہے، اور اگر وہ بات کرتے تھے یا میں بات کرتا تھا، ہم اپنی بات کرتے رہے ہیں۔ ہاں کچھ باتوں پہ جو مجھے اختلاف تھا وہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ باتیں درست ہیں، اور بہت سی باتوں پہ جب اتفاق ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کو پھر کٹھے بیٹھے بھی بندے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوا، اور فیوچر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں تو وہ آپ کی بات مان گئے یا آپ ان کی بات مان گئے، یا آپ دونوں نے یہ مان لیا کہ نہیں کہ جو آپ الزامات لگا رہے تھے انہوں نے وہ تسلیم کر لیے، یا انہوں نے اس کی کوئی صفائی پیش کی اور آپ مطمئن ہو گئے؟ یعنی وہ ہوئے یا آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے بس خاموش ہو جاتے ہیں؟ نہیں فہد دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو کوئی الزام لگایا نہیں تھا، اور نہ میں نے کوئی غلط بات کی تھی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا الیکشن جو ہے، میرے ضلع کا الیکشن جو ہے 5 سیٹیں
اس طرح کیا گیا ہے، نتائج بدلے گئے ہیں اور کمیٹی بنی ہے، کمیٹی نے انویسٹیگیٹ کر لیا ہے. میں نتیجے کا انتظار کر رہا ہوں. جب کہا گیا مجھے کہ آپ نتیجے کا انتظار کریں تو میں خاموش ہوں. اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی. اگر نتیجہ نہیں آئے گا بات کروں گا. بات سیدھی سی ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا تھا نا, آپ نے تو آپ نے جو مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے جاوید صاحب, اب یہ تو چلیں آپ کا ایشو چل رہا تھا, خبر تب بنی جب آپ نے وہ کہا کہ جی وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا کتنا آپ نے فگر دیا تھا کہ کتنے کروڑ روپے جو ہیں ان سے الیکشن خریدا گیا ہے. وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی, وہاں سے رانا ثناءاللہ صاحب نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو الیکشن تو بالکل ٹھیک ہوئے ہیں, ادھر سے گڑبڑ شروع ہوئی تھی. تو آپ ابھی اس پہ قائم ہیں, وہ جو آپ نے کہا تھا جو آپ کا دعویٰ تھا, یا اب اس کی طرف آپ نہیں جانا چاہ رہے؟ نہیں فاض حسین, میں اس پہ قائم بھی ہوں اور اس پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ انتظار کریں, انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, تو میں خاموش ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بارے میں کہنا ہے, میں آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ کے بارے میں یہ کیسے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں انہی نے ظاہر کہا ہے, مجھے آپ نے تھوڑی کہنا تھا. اچھا یعنی جماعت کی طرف سے نہیں ہے, آپ کی جماعت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اداروں کی طرف سے ہے. تو بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں جماعت کے اندر. جاوید لطیف صاحب, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. مطلب ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ, آپ کی جماعت کری ہے, حکومت کری ہے, ادارے کر رہے ہیں؟ آپ کا جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کون کر رہا ہے اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ مجھے جہاں دیکھیں, مجھے جہاں کنسرن تھا وہی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں جس طرح ہوا تھا کہ اداروں کے سربراہان بھی شامل تھے کسی جماعت کو باہر رکھنے میں اور کسی کو لانے میں, اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ ملوث نہیں ہیں. کوئی نظر نہیں ایسی چیز آئی کہ وہ ملوث ہوں. پک اینڈ چوز جو میں بات کرتا آیا ہوں, کر رہا ہوں, وہ نچلے سطح پہ جو لوگ ہیں انہوں نے ضرور کیا ہے, اور جس کی وجہ سے انتخابات پہ انگلیاں اٹھی ہیں. اچھا, تو یہ انویسٹیگیشن کب شروع ہوئی جاوید لطیف صاحب, بتا سکیں گے؟ اب تو مکمل ہونے کو ہے. Would you like to share some details? چلیں وہ کم از کم یہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب وہ اس کی تفتیش مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے تحت پھر آپ بات کریں گے. اچھا, اب مجھے ایک اور چیز بتائیں, رانا ثناءاللہ والا معاملہ بھی ہو گیا اور وہ جو بھی کوئی ایشو تھا آپ پبلکلی جو ہے وہ اس طریقے سے بات نہیں کرے. جاوید صاحب, یہ جو پارٹی میں ایک چینج آ رہا ہے جس کے حوالے سے آپ بھی بڑے عرصے سے بات کرتے رہے, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, وہ صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ ایڈوائزر لگ گئے ہیں پرائم منسٹر کے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں وہ اب پارٹی کے عہدے نہیں رکھیں گے. یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے, اور اگر یہ ہوا ہے جاوید صاحب تو پھر تو ظاہر بات ہے, چاہے وہ صدارت ہو, چاہے وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہو, چاہے وہ چیف آرگنائزر کا عہدہ ہو, وہ سب کے سب ان لوگوں سے لے لیے جائیں گے جن کے پاس ہیں. نہیں, جماعت کے اندر یہ آواز ضرور ہے, فیصلہ ابھی تک کوئی نہیں ایسا ہوا. فیصلہ تو دیکھیں نواز شریف نے کرنا ہے, وہ میں یا کوئی اور بندہ فیصلہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو یقیناً جب وہ فیصلہ جو کریں گے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے جاوید لطیف صاحب, لیکن اس کا تاثر یہ جا رہا ہے کہ جاوید صاحب یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو سیکرٹری جنرل لگایا جا رہا ہے, یہ ہو گیا ہے, یہ یعنی ایک طریقے سے یہی لگ رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب کی جگہ خواجہ سعد رفیق صاحب آ جائیں گے. ہو سکتا ہے, مگر ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے کسی حوالے سے. ابھی ماں سوائے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے باقی کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہونا چاہیے ایسے کہ تمام وہ لوگ جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں ان کے پاس جماعت کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے؟
آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سیاسی کارکن کے میرے سے کوئی سوال کرے میری ذاتی رائے میں تو ایسا ہونا چاہیے. اس سے جماعت منظم ہوتی ہے، اس سے جماعت کو ٹائم دینے کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے، اور آپ حکومتی عہدہ رکھتے ہوئے جماعتی عہدہ بھی رکھیں گے تو شاید اس طرح انصاف نہ کریں، دونوں عہدوں سے نہ کر سکیں. اچھا جاوید صاحب، چلیں یہ فیصلہ تو میرے خیال میں جب میاں نواز شریف صاحب کی صدارت کا ہو جائے گا فیصلہ باقاعدہ طور پر، شاید اس کے بعد ہو. اسحاق ڈار صاحب کا جو تعیناتی ہوئی ہے اس پہ بڑا شور مچا ہے، باہر تو مچ ہی رہا ہے، اور جماعت کے اندر جو ہے وہ کم از کم میں یہ تو سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے شہباز شریف صاحب کا جو سپیس ہے وہ ان کو کم ہوگی، ان کے اوپر کسی کی نظر رکھنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو رکھا گیا ہے وہاں پہ. تو یہ صحیح موو ہوئی ہے، اور اس میں کیا پارٹی میں دو رائے موجود نہیں ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ناخوش نہیں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، خوش نا خوش کی بات تو الگ ہے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو میرے ابھی تک علم کے مطابق تو شہباز شریف صاحب نے بنایا ہے. کو خوش ہے یا کسی کو چیک کرنا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن میرے علم کے مطابق وہ شہباز شریف ہی بنانے والے ہیں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے جاوید لطیف صاحب کہ پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، تو پارٹی کے اندر بہت سے ایسی بھی رائے رکھنے والے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو کیوں عہدہ سرکاری دیا جاتا ہے، یا جماعت کے اندر سے بے شمار ہمارے لوگ ہیں تو باہر سے بھی تو آئے ہیں نا یا لائے گئے ہیں، وہ بھی تو سب کے سامنے ہے. اور جس طرح یہ حکومت بنی ہے یا جس طرح کا ارینجمنٹ ہوا ہے تو وہ بھی تو فہد آپ سمجھتے ہی ہیں، جانتے ہیں کتنے خوش دلی سے وہ حکومت بنی ہے یا بنائی گئی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اگر کوئی رائے بنائی ہے تو پھر ہر ایک بات کا جواب مل جاتا ہے. تو آپ اگر خود ابھی تک جو ہے وہ ناخوش ہیں کہ جس طریقے سے حکومت بنی ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے جاوید صاحب کہ آپ کو بھی مشیر لگا لیا جائے، آپ کو بھی ایڈوائزر لگا لیا جائے، کابینہ کا حصہ بنا لیا جائے، پھر کیا کریں گے اگر آفر ہوتی ہے تو؟ میں فہد حسین، آپ کے توسط سے مجھے آفر بھی تھی بہت پہلے، اور میں نے بڑی معذرت بڑے ادب سے کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو منتخب لوگ ہیں انہی کا یہ استحقاق ہے. جب منتخب ہوں گے، جب بھی ہوں گے پھر بات ہوگی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ میں غیر منتخب شخص ہوں اور میں کسی منتخب عہدے پہ بیٹھ جاؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو تقرری ہے اس کے خلاف ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر یہ غلط کیا یہ عہدہ قبول کر کے؟ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. یہ اس بات کا رانا ثناء اللہ صاحب جواب دے سکتے ہیں. میں ان کے بارے میں اپنی بارے میں تو رائے دے سکتا ہوں. فہد حسین، میں کسی دوسرے کے متعلق کیوں رائے دوں اور کس وجہ سے دوں؟ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ مجبور کیا گیا ہو. کس نے جاوید کس نے مجبور کیا ہوگا؟ بطول صاحبہ وہ تو جیتے بھی نہیں تو مجبوری نہیں. میں تو صرف اتنا، آپ اتنی اہم باتیں کر رہے ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سوال بھی نہ پوچھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کس نے مجبور کیا ہوگا؟ ظاہر جماعت نہیں کرنا ہے، اور کس نے کرنا؟ یا جماعت خود مجبور تھی؟ نہیں، جماعت نے مجبور کیا کہ وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں، ایڈوائزر بن جائیں، تو وہ تو پھر آپ کو بھی کریں گے مجبور. نہیں، میں مجبور ہونے والا نہیں ہوں. اچھا،
تو پھر یہ جو آپ کا جی بالکل، پھر مجھے میں تو بہت خوشگوار موڈ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ پھر اگر آپ اتنا جو انقلابی پن تھا آپ کا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کوئی عہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ ایگزیکٹلی ان لوگوں کے نام بتانے کو تیار نہیں ہے جنہوں نے آپ کے کولیگز کو مجبور کیا، تو پھر جو آپ کی ایفرٹس ہیں اور جو آپ اتنا بولڈ ہو کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو اور آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. میں نے نواز شریف کی قیادت میں جو جدوجہد کی پچھلے 35 سال سے، اس کے مجھے بہت سے ثمرات مل گئے. جو رہ گئے اس کے لیے جدوجہد جاری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں سمجھ ضرور آ جائے گی کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا چھوڑا نہیں تھا، اسی پہ تھے، اسی پہ قائم ہیں. ان کی جدوجہد کے ثمرات، اثرات نظر آئے کہ اداروں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، اداروں نے اپنے اندر خود احتسابی شروع کر لی. اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈیل کی ایک سیکنڈ پلیز، جو لوگ آج ایک قیدی کے ساتھ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، ہم بڑا واضح ہیں اور واضح کر بھی رہے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے کوئی آ کے 9-10 مئی کا واقعہ کرے گا تو آپ اس کو دہشت گرد ہی کہیں گے اور اسی طرح ٹریٹ کریں گے. اگر سرحد کے اندر سے وہی واقعہ کوئی اور کرے گا تو اس کو آپ کس طرح یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لی جائے، اس کے ساتھ NRO کر لیا جائے؟ یہ ہوتا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جب کچھ چیزیں قریب پہنچیں گی تو پھر بات کریں گے. تو یہ لیکن مجھے بات میں بھی بڑی غور سے آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب صدر بنیں گے تو وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا وہ کہیں گیا نہیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے وہ صدر بنیں گے تو پارٹی کا جو ایک جو بیانیہ ہے وہ واپس اسی طریقے سے آ جائے گا، اور ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پارٹی میں ایک بہت بڑا چینج ہونے جا رہا ہے اس کے بیانیے میں. دیکھیں فہد حسین، آپ اس کو مفاہمت کہیں، اس کو مزاحمت کہیں، ہم کہتے کیا ہیں؟ ووٹ کو عزت دو بیانیہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کام کرنا چاہیے. جب اداروں میں بیٹھے لوگ ماورا آئین کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس گرداب میں پھنسا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ہمیں کہا گیا یا آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ پھر سے وہ شروع کریں گے، ہاں ہم نے غلطی ایک جو کی ہے جس کی سزا ہمیں ملی ہے 8 فروری کو، غلطی یہ تھی کہ ہم نے 22 سال لگائے لوگوں کی ذہن سازی کرتے کہ بھائی ووٹ کو عزت دو، آئین قانون کی بالادستی، سول سپرمیسی، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگا تو پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا. ہم نے جب انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، خود احتسابی شروع ہوئی، ہم خاموش ہو گئے. اس خاموشی کو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ہم ان سے مل گئے ہیں یا وہ ہم سے مل گئے ہیں، تو اس کی سزا ہمیں ملی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن نشین لوگوں کے کرنا چاہیے تھا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں. چلیں ابھی دیکھتے ہیں اب اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس کرسی صدارت پہ آتے ہیں تو پھر کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا، تھینک یو ویری مچ. بریک کا وقت ہو رہا ہے لیکن جب واپس آئیں گے تو بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ہم نے جن پہ بات کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف ان معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو شروع میں ذکر کیا تھا ویٹ سکینڈل کا، تو بالکل اس پہ بات کریں گے. بریک کی طرف چلیں، بالکل ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور فہد اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے. ایک پی ٹی آئی کا ممبر یہ بیان دیتا ہے کہ کمیٹی بنا دی گئی تھی، وہ ایکٹیو ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. پھر کوئی اور کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی چاہیے. تو پی ٹی آئی خود بھی ان کلیئر نظر آتی ہے کہ کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں.
بطول مجھے بتائیں پی ٹی آئی آخر لاسٹ ٹائم کلیئر تھی کب؟ یہ تو ایک اس کا وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ جو شخص اٹھتا ہے وہ مختلف بات کرتا ہے. ابھی یہ جو معاملہ تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یعنی شیر افضل مروت ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے، یعنی کہ کتنے دن تک وہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد جب فیصلہ ہوا کہ ہاں جی اب ہوں گے، اب حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو بالکل یہ اب صاحبزادہ حامد رضا کہ آپ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے دیکھیے پہلے انہوں نے کہا سنی اتحاد کونسل کے وہ سربراہ ہیں اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ اس جماعت کا ایسا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں استعفیٰ دینا ہے اسمبلیوں سے، ایسے معاملہ نہیں چلے گا. اس کے بعد باقی دیگر ان کے جماعت کے لوگوں نے کہا نہیں یہ تو ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جی، ہم تو بالکل اسمبلیوں میں رہیں گے. اس کے بعد دیکھیں کہ اب جو آپ کل کا ذکر کر رہی ہیں اور وہ میرے خیال میں ہمارے پاس کلپ ہے جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ ایک اور ہی بات کر رہے ہیں. وہ اگر ہے تو ذرا سنوا دیں تاکہ پھر اس پہ گفتگو کریں تھوڑی سی. بالکل. ایک انٹرویو کے دوران صاحبزادہ حامد رضا صاحب کیا سجیسٹ کریں کہ پی ٹی آئی کو کیا سمت اختیار کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کو سنواتے ہیں. جی فات صاحب ایسا لگتا ہے کہ سٹینڈ لے لیا اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹینڈ ہے جو وہ لے چکے ہیں اب. نہیں دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے جو سنی اتحاد کونسل اس کے سربراہ ہیں اور وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ احتجاج کہیں نہیں جا رہا اینڈ وی ہیو نو پلان یٹ، یعنی ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ تو وہ اسی بات کا اعتراف کر رہے ہیں جو کہ ہم جیسے لوگ کتنے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ایکچولی پی ٹی آئی کے پاس کوئی خاص پلان نہیں ہے. کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب وہ علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر جو کے پی ہیں، انہوں نے اب یہ نئی چیز شروع کر دی ہے کہنی کہ جی ہم آئیں گے تو ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے. اور وہ عمران خان صاحب نے بھی اس کی تائید کر دی، کیا اس نے بالکل صحیح بولا. اچھا اب انہوں نے ایک اور نئی کہانی شروع کر دی ہے کہ ہم جب چاہیں گورنمنٹ گرا دیں. یعنی میرے خیال میں وہ بھی اگر شاید ہمارے پاس ہے تو سنوا دیں کہ ایکچولی کہا کیا گنڈا پور صاحب. جی فات صاحب یہ تو بڑا سکیری ہوتا جا رہا ہے اور اتنا غصہ اور ہومورک کچھ بھی نہیں ہے. بڑک بازی ہے نا، یہ صرف اور صرف بڑک بازی ہے. اسی لیے جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ کنفیوز نظر آ رہی ہے ان کے. اور میں تو کئی دن سے ہم بات کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ نقطہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی ہم احتجاج کریں گے نہیں کریں گے، ہم جو ہے مذاکرات کریں گے ہم نہیں کریں گے، ہم اس حکومت کو مانتے ہیں ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ہم پارلیمان کا حصہ ہوں گے ہم پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں گے. یعنی یہ ٹوٹل جو ایک کنفیوژن ہے، اس سے اس جماعت کو ہی نقصان ہو رہا ہے اور حکومت کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. اس لیے میرے خیال میں، اور یہ دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس دن جب رؤف حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے تو وہ اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ اب ان کی اس طریقے سے ایکسس نہیں ہے، تو جو ان کے پاس جاتا ہے وہ جو بات سنتا ہے سمجھتا ہے وہ باہر آ کے بات کر دیتا ہے، اس سے جو ہے وہ معاملات آگے پیچھے ہو گئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے واقعی میں بطول یہ یعنی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اتنی کنفیوزڈ طریقے سے اگر انہوں نے اپنی سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے دنوں میں کیا ہوگا پھر. اور تھوڑے جواب حاصل کرنے کے لیے ولید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف. فات صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو ان کے اتحادی بھی شاید یہ ریئلائز کریں کہ غلطی ہوگی پی ٹی آئی میں ضم ہو کے، ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی ولید اقبال صاحب السلام علیکم. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹوٹل کنفیوژن نظر آ رہا ہے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کل کہ یہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے یہ کہیں جاتا نظر نہیں آ رہا اینڈ وی ہیو نو پلان یٹ. تو یہ تو اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ واقعی میں آپ کی جماعت جو ہے وہ بڑی کنفیوژن کا شکار ہوئی. نہیں جی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا اپنا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی ایک رائے ہے اور اس کا تعلق اس بات سے ہے، اور میں آپ کو اس حوالے سے واضح کرتا ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں کوئی احتجاج کرنا جو ہے وہ غیر مؤثر ہے اور بے معنی ہے. اور اس کی تائید تو کل یا پرسوں مولانا فضل الرحمان نے بھی کر دی کہ یہ اسمبلیاں تو ویسے ہی خریدی ہوئی اسمبلیاں ہیں، کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتی اور یہ اور وہ. ان کا کہنے کا مطلب تو محض یہ ہے کہ جی صرف
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں اسمبلی کے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ مارے کھا رہے ہیں, میرے اپنے گھر کا صوفہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ان کا ایک اینگل ہے جو بات زیر غور پی ٹی آئی میں ہے کہ جی ان اسمبلی میں رہا بھی جائے یا نہ رہا جائے, بیکاز پہلے بھی ایسا تھا کہ ہم اسمبلی میں تھے اور پھر ہم نے اسمبلیاں چھوڑ دی تھی اور کوئی آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا, کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے. جو آئین کہتا ہے کہ اگر نشستیں جو ہیں وہ خالی ہوں تو 7 دن میں الیکشن ہونا ہوتا ہے ضمنی, وہ تو نہیں ہوا. اسمبلیاں توڑی گئی پنجاب اور کے پی کی, اس کے بعد بھی کوئی 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا. تو آئین لیکن ولید اقبال صاحب جو سوال ہے نا وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج پارٹی نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, استعفے دینے ہیں کہ نہیں دینے, مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے, یہ کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی؟ جی مکمل کلیئرٹی ہے جی, مذاکرات بالکل کرنے ہیں. اگر کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں. سیاسی جماعتوں سے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہم نے کہہ دیا واضح طور پہ کہ 3 سیاسی جماعتوں سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے, پی ایم ایل این, پی 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 اور ایم کیو ایم پی, بیکاز وہ یہ کھلی واردات جو 8 فروری کو ہوئی ہے اس کے بینیفیشریز ہیں. ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر ہی رہے ہیں, تو 6 سیاسی جماعتوں کا ایک ہم نے اتحاد بنا کے ایک مہم شروع کر دی ہے جس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کہتے ہیں. مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہے, البتہ ہوگی جس طرح سے کہ جی کوئی ملک سے باہر چلے جائیں یا سیاست چھوڑ دیں عمران خان صاحب تو وہ ان کو بہت سے کوئی رعایتیں مل جائیں گی, وہ اس کی کوئی ممکنات اس کی. البتہ جہاں تک اسمبلیوں کا تعلق ہے, چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ بیانات کے حد تک تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے لیکن ایکشنز میں کنفیوژن نظر آتی ہے کہ نہیں آتی, یہ بڑا کلیئر ہو جائے گا. میرے خیال وقت ہمارے پہ ختم ہو رہا ہے. ولید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کے لیے. جی فہد صاحب, اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کو اگر دھاندلی سے ہی کچھ سیٹس ملی ہیں لیکن اس میں سے ایک پورشن ہے جو ان کی مرضی سے ان کی محنت سے ملا, تو ان کی کنسیڈریشن میں سیاسی جماعتیں ضرور ہونی چاہیے, چاہے یہی 3 سیاسی جماعتیں ہوں. اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے ویڈ اسکینڈل, فہد صاحب یہ بڑا ایک پریشان کن معاملہ ہے فی الحال پنجاب میں. یہ واقعی میں یہ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے, اور بلکہ اس کے اندر سے جو اب انفارمیشن نکل رہی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. معاملہ کچھ یوں ہے, بالکل مختصر میں اپنے ناظرین کے لیے رکھوں کہ اس وقت جو حکومت پنجاب ہے وہ جو ویٹ ہے, جو گندم ہے, اس کا جو ذخیرہ ہے وہ نہیں وہ اب جو کسان ہیں ان سے نہیں خرید رہی, کیونکہ یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آلریڈی جو ہے وہ بہت ساری جو گندم ہے اس کو امپورٹ کر لیا تھا. اب وہ آئی رکھی ہے, جب تک وہ ذخیرہ موجود ہے تو جو اب کسانوں کا جو بمپر کراپ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا, وہ پریشان ہے. اگر بمپر کراپ ہو رہا تھا تو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت یہ کیوں منگوائی گئی اتنی زیادہ ویٹ, یہ ہے ایک بڑا ایشو, اور اس کے اوپر سارے ملک میں اس وقت ایک شور مچا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ ذرا اس کی ڈیٹیل حاصل کرتے ہیں کہ معاملہ ہو کے رہا ہے, کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ تفتیش کریں کہ ایکچولی معاملہ ہوا کیا اور غلطی کس کی ہے. غلام مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہمارے بیورو چیف ہیں ایک نیوز کے ادھر اسلام آباد میں, اور صدیق ساجد صاحب جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, بہت ہی قریب سے آپ یہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. بالکل بریفلی, ہمارے پر ٹائم کم ہے. مرتضیٰ یہ بتائیے کہ پھر معاملہ ایکچولی یہ غلطی کس سے ہوئی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہوئی ہے؟ سر غلطی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہوئی ہے. یہ ہے وہ لیٹر جس میں انہوں نے 27 ستمبر 2013 کو لکھا کہ پرائیویٹ پارٹیز کو اجازت دی جائے کہ وہ ویٹ امپورٹ کر سکے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ٹی سی پی جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہے, کوئی بھی چیز ہو, چینی ہو, ویٹ ہو, جون سی بھی آئٹم, پیاز ہو, وہ ہم اسی کے ذریعے سے امپورٹ کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا, اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کو ایگزمپشن بھی دی ہوئی ہے کسٹم ڈیوٹی کی, سیل ٹیکس کی, تو پھر پرائیویٹ پارٹیاں تو تیار کھڑی تھیں, تو انہوں نے وہ انہوں نے کر لیا. اور یہ وہ سمری ہے 10 اکتوبر کی جس میں سارا یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ای سی سی میں, اور 22 اکتوبر کو ان کو سمری منظور ہوگی کہ آپ منگوا لیں. اور کہاں سے منگوا رہے تھے؟ یہ بلغاریہ سے اور رشیا سے. یوکرین آپ جانتے ہیں کہ وہ وار زون ہے, ٹھیک, تو وہاں سے آئی. تو 22 کو یہ آرڈر ہوا, 1 نومبر کو پہلا ویسل 8 دن میں آ گیا. جی 8 دن میں آ جاتا ہے. 26 دن لگتے ہیں سر. کوئی بھی اگر ایک ویسل منگوانا ہو آپ نے کوئی بھی, تو اس کی سارے پروسیس میں ایل سیز کھلتی ہیں. یہ آلریڈی سارا کام کارڈز پہ تھا, پر نوز کہ یہ ہونا ہے گورنمنٹ نے اور ان دنوں میں کروا لیں گے. تو پہلا سوال نشان تو ادھر ہی آ گیا, یہ پہلے ہی بک ہو گیا تھا. صدیق صاحب, اس میں تو اب اس میں اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یعنی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے,
اور فصل آ رही ہے اور بمپر کراپ اس ٹائم تک اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بہتر فصل آ رہی ہے؟ جی فیض صاحب بالکل اندازہ ہو گیا تو اس وقت جو فوڈ سیکورٹی منسٹر تھے ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک، انہوں نے جو ایک میٹنگ، اس میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مرتبہ ہماری کراپ جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے اور فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا. ابھی اس سلسلے میں میری جو سابق وفاقی وزیر تھے ان سے خود بھی بات ہوئی. ڈاکٹر کوثر عبداللہ کو میں نے میسج کیا، وہ تو اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں. کہا جی انکوائری کمیٹی بن گئی ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کر دے گی. لیکن سابق وفاقی وزیر نے یہ کہا، اس بات کو یہ تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ لازمی طور پر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ وہ صاحب تھے جو کیٹے کا گورنمنٹ کا حصہ تھے، بڑے وہ خود مان رہے ہیں. وہ خود مان رہے ہیں. انہوں نے کہا سچ سامنے آنا چاہیے. کیبنٹ سیکرٹری کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے اور یہ ریکارڈ کا حصہ جو انہوں نے مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ای سی سی کے اجلاس میں اس وقت کے جو فوڈ سیکورٹی منسٹر تھے عبداللہ ملک، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مخالفت کی تھی کہ نہ منگوائی جائے، لیکن وزارت تجارت، وزارت خزانہ اور وزارت صنعت و پیداوار، ان کے جو منسٹرز تھے یا سیکرٹریز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ وہاں سے سستی مل رہی ہے، اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی قیمت کم ہو گئی ہے تو لہٰذا منگوا لیتے ہیں. لیکن وہ اس کے باوجود کہ وہ منگوا لی گئی، فلور ملز کو دی گئی. یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل بنتا جا رہا ہے. اب دیکھیں 300 ارب روپے کا کم از کم نقصان ہو گیا کسانوں کو. کسی نے بہت لمبے چوڑے پیسے کمائے. اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں، یہ منسٹر صاحب کا، یہ سابق منسٹر کہنا ہے کہ یہ جی قومی خزانے سے ایک پیسہ نہیں گیا. بھائی قومی خزانے سے آپ نے 1 ارب ڈالر کر دیا، ڈالر تو کہنا جی پیمنٹ کی. اور یہ جو ابھی بات کر رہے تھے 24 سے 26 دن لگتے ہیں ایک جہاز آنے میں. آپ اپروول لے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپروول لے لینی ہے اور 8 دن میں جہاز آ جاتا ہے. اس کا مطلب آپ نے پہلے سے ساری ایک پلان جو کی ہوئی تھی. آج ایک بریفنگ دی ہے پرائم منسٹر آفس کے ابتدائی 3 سیشن اس میٹنگ کے اس کمیٹی کے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ اس میں کہا جی ایس ٹی معاف کیا گیا، کسٹم تو بڑی کلیئرلی آ جائے گا کہ کون ذمہ دار تھا. بالکل بالکل. مرتضیٰ بالکل بریفلی یہ بتائیں کہ اب اس سے اب پرابلم اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، سب کیا پرابلم کیا ہو رہا ہے کسانوں کو؟ سب سے پہلا پرابلم اس میں اب یہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں بمپر کراپ ہوا ہے. کسان جو ہے پریشان ہے کہ ہماری 3900 روپیز پر جو من ہے اس کی پر 40 kg کا جو ریٹ تھا اس کے اوپر خریدیں، اور ہمیشہ سے گورنمنٹ خریدتی آئی ہے. اب نہیں خرید ہو رہی. اب خرید کیوں نہیں ہو رہی؟ گورنمنٹ کے اپنا بھی ظاہر ہے کہ پہلے پیسے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، وہ فلور ملز نے بھی خرید لی ہے. اب کوئی میکنزم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلور ملز کچھ خرید لیں، کچھ گورنمنٹ خرید لے. لیکن گورنمنٹ نے تو پنجاب نے گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہم نے نہیں خرید. تو پھر وہ جو کسان نے جو ساری جو فصل کاٹی اس کا کیا ہوگا؟ جی بالکل، وہ تو اب اللہ کے آسرے پہ میدانوں میں بیٹھے ہیں، کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے فصل، اور وہ اس لیے تو باہر نکلے ہوئے ہیں. بہت بڑا سکینڈل ہے. 44 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاسکو کے پاس پڑی. اس کو کہہ رہے جی آپ 20 لاکھ مزید خریدیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، کیسے خریدیں؟ 2500 بھی کسان کا بیچارہ جو ہے وہ پنجاب جن لوگوں سے بات ہوئی وہ اپنی گندم جو ہے اس کی کوئی نہیں لے رہا. 2500 میں کوئی نہیں سر لے رہا، جبکہ قیمت 3900 ہے. تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے؟ بالکل آخری نہیں سر، پنجاب گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے اس معاملے میں. قصور سارا جو ہے یہ دیکھیں، یہ منسٹری کی جو وزارت خزانہ نے سمری ہے نا، اس میں یہ فوڈ سیکورٹی کی سمری ہے. کوثر عبداللہ ملک جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ وزیر تھے، حالانکہ وہ سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، بڑی ان کی سے ہے، لیکن وہ ہو گیا. لیکن ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بطول. بڑا ہی خوفناک صورتحال ہے اور یہ اسکینڈل ڈیولپ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں مزید انفارمیشن کیا آتی ہے. جی بطول. بالکل. اور اس وقت بھی جب انٹرم گورنمنٹ کو بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے تو سوالات اٹھ رہے تھے، اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیسے انفولڈ ہوگا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.